औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली आयत करीमा तो वही है। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि हम अक्सर जो है वो इस बुराई का शिकार हैं। हम में से अक्सरियत इसी जो है वो नफ्स परस्ती का शिकार है। अल्लाह को छोड़ के हम अपने नफ्स के जो है वो गुलाम बन गए हैं। हमारा माबूद अल्लाह नहीं रहा, हमारा माबूद जो है वो नफ्स हो गया है। हम नफ्स की बात मानते हैं, हम अल्लाह की बात छोड़ देते हैं। उसी शख्स के बारे में कहा गया है अफराइता, जैसे हम कहते हैं, हम किसी दूसरे को कहते हैं देखा उसकी तरफ वो की कर रहा सी, उसके अमाल कैसे हैं, भला देखो वो कर क्या रहा है। ये तज्जबिया होता है। अफराइता, क्या भला देखा तूने उस शख्स को, मानी ताखज़ इलाहहू, जिसने पकड़ लिया अपनी ख्वाहिश, अपना इलाह, अपना हवाहू, अपनी ख्वाहिश को। देखा उस शख्स को जिसने, जो अल्लाह की नहीं मानता, अपने नफ्स की मानता है, अपने ख्वाहिश की मानता है। देखा उसको भला। व अदल्लहू, और फिर बेराह कर दिया अल्लाह ने उसको अला इल्म होने के बावजूद, कि इस शख्स को अल्लाह ने उसके इल्म होने के बावजूद कि वो गलत कर रहा है, अल्लाह भी कहता फिर ठीक है जाओ, चले लगे रहो जिस राह के ऊपर तुम लगे हुए हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो तुम चलते रहो। इसका एक तर्जमा तो ये है, और दूसरा तर्जमा है कि अल्लाह ने अपने इल्म होने के बावजूद कि इसने सीधे रास्ते पे नहीं चलना, अल्लाह ने उसको उसकी मर्जी के नफ्स के पीछे चलने के ऊपर छोड़ दिया। और फिर क्या किया, व ख़तमा अला समइही, और मोहर लगा दी उसके सुनने पर, व क़ल्बिही, और उसके दिल पर, व जअला अला बसरिही गिशावा, और उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। वो सारी जिंदगी फिर बस पैसा पैसा ही करता रहा, वो पैसे के ऊपर ही मरता रहा। फिर वो पैसे को हराम हलाल की तमीज़ खो बैठा और हराम हलाल के पीछे वो पैसा जमा करने के ऊपर लगा रहा। आज क्या देख लिए, इसी मादियत परस्ती में जो वो हम गुम हो गए हैं। हम सिर्फ पैसा देखते हैं, हम पैसे का सोर्स देखते ही नहीं है कि पैसा कहाँ से रहा है। अल्लाह ने मना फरमाया कि हराम नहीं कमाना, लेकिन हम हराम कमाते हैं, और कमा के उसी हराम से जो है फिर अल्लाह को जो है वो राज़ी करने की कोशिश करते हैं। गुनाह दर गुनाह जो है वो हम करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे कि जब उसकी बसीरत के ऊपर पर्दा डल जाए। देखें, हराम कमाई में वही इंटरेस्टेड होगा जिसको अल्लाह के पास जाने का यकीन नहीं होगा। मतलब ये हम नहीं कहते उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया, तो वो तो दुनिया में अपने नफ्स का गुलाम हो गया कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने तो जो तुम्हारे हिस्से में रिज्क लिख दिया वो तुझे मिलना ही मिलना है, चाहे तुम उसको हलाल करके ले लो या हराम करके ले लो। शाम को जो तुम्हारी जेब में पैसे आने हैं वो आने ही आने हैं। तुम्हारा रिस्क लिखा जा चुका हुआ है, वो तुम्हें मिलके ही रहना है। अब तुम्हारे अपने ऊपर है। तो यहाँ पे फिर क्या, जब उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, तो जिसको अल्लाह ना हदायत दे कोई और दे सकता है। हमें यहदीही मिन बादिल्लाह है, बस कौन हदायत दे सकता है उसको अल्लाह के बाद? कोई दे सकता है? कोई हदायत नहीं दे सकता। अल्लाह की हदायत के लिए क्या है, अल्लाह ने अपना कुरान जो है वो नाजिल फरमा दिया, अल्लाह ने रसूल भेज दिया तुम्हारे पास। अब उस रसूल की सीरत भी तुम्हारे सामने है, कुरान भी तुम्हारे सामने है। अगर तुम उसको नहीं पकड़ोगे तो फिर क्या है, अफला तज़क्करून, तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? क्यों तुम गौर नहीं करते इस बात के ऊपर कि मुझे अल्लाह के पास जाना? क्यों? बेसिक खराबी क्या होती है, बेसिक इसमें बीमारी जो है वो बीमारी यही है कि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जो है खाओ पियो और मौज करो, बस यही दुनिया है, यही दुनिया है। आपने एक फिरके का नाम सुन रखा जिसको हम धैर्य कहते हैं। धैर्य किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि हम जमाने की पैदावार हैं, जो कहते हैं बस जमाना ही है सब कुछ। और एक धैर्य और एक मादियत, मटीरियलिज्म, वो लोग जो कहते हैं कि ये दुनिया सिर्फ मादे से बनी है, इस मादे की हियत में, इसकी शक्ल में तो तब्दीली आ सकती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले इंसान हैं, मट्टी के बने हुए हैं, बाद में मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे। हमारी शक्ल जो है वो ये बदल के हम मट्टी में जो है वो और चली जाएगी। मट्टी के बाद फिर क्या होगा, वही जो है वो हवा में धूल बन के उड़ जाएगी, वही धूल बन के उड़ेगी, किसी और जगह चली जाएगी। तो मादे में चेंज ही आएगी और कुछ नहीं होगा। तो वो शख्स जो कहते हैं हम जमाने की पैदावार हैं, हम जमाने के साथ ही चलते हैं, कोई ये मरना जीना नहीं है, ये मादियत, वो उनका ख्याल क्या है
کہ ہر 36,500 سال کے بعد چیز جو ہے وہ ریوائول ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سمندر کی لہریں بنتی بگڑتی بنتی ختم ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی بنتے ختم ہوتے رہتے ہیں. کوئی دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے. بس یہی زندگی ہے. اسی زندگی میں کھاؤ پیو، کوئی دوبارہ بعد میں جو ہے وہ اٹھنے والی بات نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ کہانیاں گڑی ہیں. اور جب ان دہریہ لوگوں سے اس بات کے اوپر کوئی دلیل مانگی جاتی ہے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے باوجداد کو اٹھا کے دکھاؤ. اب اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی دلیل سامنے رکھی گئی. تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، عدم میں تھے. تم آئے ہو، حقیقت میں زندہ ہو، تمہیں یہ حقیقت ہے، اس چیز کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تو پھر یہ مانتے ہیں تو پھر جس نے ایک دفعہ تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا وہ دوبارہ میں کیوں نہیں لا سکتا؟ اور ویسے بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم تو پھر ریپیٹیشن ہوتی ہے، پھر تو آسان ہو جاتی ہے. چیز پہلی دفعہ ہی ایجاد ہونی مشکل ہے، بعد میں تو جو ہے وہ اس کے جو پھر اس کے بعد تو پھر بھرمار ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جناب پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کر دیا تمہیں؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہم آج سے 40 50 60 سال پہلے کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے نا ہم، اب ہیں نا. یہ یقین ہے تو پھر یہ بھی یقین ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے تب دوبارہ ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہر کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ چھڈو جی یہ زمانہ ہی خراب ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زمانہ خراب ہے، زمانہ ظالم ہے. اور زمانہ تو میں ہوں. میں دن کو اور رات کو جو ہے وہ لاتا ہوں، میں بادلوں کو لاتا ہوں، میں زمین سے نباتات اگاتا ہوں. زمانہ کیا خراب ہوا؟ یہ لوگوں کی جو ہے وہ جو لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، لوگ رحمتیں لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو میں کرتا ہوں. اور تم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہو زمانہ خراب ہے، زمانہ بڑا ظالم ہے. اور میں زمانہ ہوں. یہ تم زمانے کو گالی نہیں دے رہے، تم مجھے گالی دے رہے ہو. میں ہوں دہر. یہ سب کچھ کرنے والا اس کا مالک میں ہوں. میں جو ہے وہ صبح کو شام میں لاتا ہوں، شام کو صبح میں لاتا ہوں. یہی بات کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا، اس بات کی رد کر دیا گیا. دیکھیں یہ کانسیپٹ آیا کب؟ اور یہ بات کرنے والے کوئی عام ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے. یہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے ممتاز لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اتنا پڑھا لکھا جو ہوا. اب وہ شخص جو اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا، جس نے اس طرح کے کر دیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما ہیا. ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ماں کے جیسے میں نے بتایا 4 استعمال ہوتے ہیں. ماں موصولہ، جو، جیسے. ماں تجبیہ، کتنا، کیسے. ماں نافیہ، اور ماں استفہامیہ، سائن آف انٹیروگیشن. ماں نافیہ جیسے ہی بعد میں اگر اللہ کا لفظ آ جائے تو سمجھ لیں کہ ماں نافیہ ہے. اور نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر حیاتنا دنیا، دنیا میں جینا. نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین کا کام ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں جیسے سمندر کی لہر بنتی ہے ختم ہوتی ہے، ایسے ہم بھی مرتے ہیں جیتے ہیں. وہ بھی تو دنیا میں آتی ہیں، لہر آتی ہے، لہر چلی جاتی ہے. وہ لہر بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جاتی ہے. یہ دنیا کی زندگی کا ہی جینا ہے، بس یہی جینا ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی دنیا میں جو ہے وہ ہم نے بس یہ ایک دفعہ آئے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے. کوئی رب نہیں ہے، کوئی جی اٹھنا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو. آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے میجورٹی کا کیا، اس پوری دنیا میں سے میجورٹی کا کنسپٹ یہی ہے کہ بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، کھا پی کر کے موج کر لو. کچھ نہیں ہے، بس ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. ما یہلکنا، اور نہیں ہے ہمارا ہلاک ہونا، الا الدہر، دہر وہی زمانہ، مگر زمانے میں ہے ہی ہے. سارا زمانہ مردہ، اسی مر جائیں گے. کوئی کچھ نہیں، پچھلے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. ہمارا ہلاک جیسے دوسرے ہلاک ہوتے ہیں، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے پاس، لیے ان کے، بذالک، اس کا، من علم، کوئی علم. جب ان سے اس بات کی توجیہ مانگی جاتی ہے، کوئی علم مانگا جاتا ہے کہ اس کا بتاؤ کیا ہے، یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہو، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی ان کے پاس.
نہیں ہے، ان ہم، ان ویسے اگر ہوتا ہے لیکن ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو یہ بھی نافیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہے وہ مگر اللہ یظنون. یظنون لفظ کس سے ہے؟ ظن سے. ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، اٹکل کرنا، قیاس آرائی کرنا. نہیں ہے وہ مگر قیاس کرتے، وہ صرف سمجھتے ہیں اپنی بات کو. ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس اس بات کی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، بینات، کھلی کھلی، واضح، روشن. کیا کچھ چیز نہیں سمجھ آنے والی قرآن میں ہمیں ملتی ہے؟ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت سے کھول کے رکھ دی، ہر چیز جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جو ہوگی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، بینات، کھلی کھلی، ما کان حجتہم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل. جب وہ تنگ آ جاتے ہیں، جب دلیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان سے بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے اس کے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، تمہیں اکٹھا کریں گے، تمہیں جو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، پھر تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی. اچھے اعمال کیے ہوں گے صلہ ملے گا، جنتیں تمہاری منتظر ہیں. برے اعمال کیے ہوں گے جہنم میں جو ہے وہ تم دھکیلے جاؤ گے، جہنم تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی الا مگر یہ کہ ان قالو، کہ بس وہ یہ کہ ان قالو تو لے. عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. لیکن آتا کے معنی بعد اگر صلہ با آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. واو لفظ جمع کے لیے لفظ وہی ہے آتا. لے آؤ بے آبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو. اگر تم کہتے ہو کہ ہاں واقعی جی اٹھنا ہے تو پھر ماں باپ کو، پیو دادے کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھاؤ. کیا کسی رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ اسی دنیا میں زندہ کر کے دکھانا ہے؟ نہیں، یہ تو دعویٰ یہی ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اگلے ورلڈ میں اٹھائے جاؤ گے، اس دنیا میں نہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے تو بڑی سیدھی سی بات دلیل کے، اگر تم کہتے ہو کہ زندہ کر کے دکھاؤ تو پھر تم کیا تھے پہلے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا، روحوں سے عہد الستو لیا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیا، اس کے بعد سلا دیا. یہ ہمارا دوسری دفعہ اٹھنا ہے، اور پورے شعور کے ساتھ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا. جب پوچھا عہد الستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں. سلا دیا گیا. پھر ہمارے شعور میں جب بھی کوئی ہمیں مصیبت آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اللہ کیوں نکلتا ہے؟ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر وہ اللہ ہے. تو ہم کچھ نہیں تھے نا، ہم ہیں. اب اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہوگی؟ ہم کھڑے ہیں نا اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ہیں. عدم میں تھے تو وجود میں آ گئے. جس نے ایک دفعہ وجود میں لے آیا وہ دوبارہ کیوں نہیں لا سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہنے کے. یہ ایسے ہے جیسے ڈنگ ٹپاؤ بات کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو اے کر کے دکھا دے، میں دیکھاں گا. لاؤ ہمارے باوجدات کو اگر تم سچے ہو. قل اللہ، کہہ دو ان کو اللہ ہی ہے. یحییکم، یہ زمانے کا مرنا نہیں ہے. یحییکم، زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو اللہ ہے. یحییکم، وہ زندہ کرتا ہے تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہ مارتا ہے تمہیں. یحیی، یا ان سے یمیتو، میت ان سے. ثم یجمعکم، جمع، یا علامات مضارع، وہ جمع کرے گا تمہیں. الی یوم القیامہ، روز قیامت. آج نہیں، روز قیامت وہ تمہیں اٹھائے گا، تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس میں؟ اس روز قیامت میں، اس اٹھائے جانے والے دن میں. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اسی طرح یہ فارم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. اگر ہم تو کیونکہ ہمارا ایمان ہے، بچپن سے پڑھا دیا، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو ہم ان حرام خوریوں سے باز آ جائیں، ہم ان راہوں کو چھوڑ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منافی راہیں ہیں، جن کو روکا گیا ہے ہم سے. تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ وہ جمع کرے گا تمہیں، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں اٹھائے گا اور جمع کرے گا. کس وقت؟ روز محشر. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکی بات ہے. ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، وہ اس چیز کو مانتی نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتی اس بات کا، وہ نہیں جانتی اس بات کو.
وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، بس یہ دنیا کی زندگی میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں۔ بھائی سارے ہی ایسے ہیں، یہ تو زمانے کی ہے بات ہے، زمانے میں ہوتا ہی ایسے آیا ہے کہ اٹھتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ کھیل تماشا تھا، یہ سب کچھ اللہ نے جو ہے وہ ایسے بنا دیا کہ ہم جو ہے وہ آئیں جئیں مریں بس بات ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو دہریہ ہے، دہر ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو نیگیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کب، یہ کنسیپٹ تو بعد میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں بتا دیا کہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے زمانے کی گردش، اور پھر زمانہ ہی خراب ہے، زمانہ ہی ظالم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی مت دو، وہ تم گالی زمانے کو نہیں دیتے، مجھے دیتے ہوں گے، میں زمانہ ہوں، میں صبح نکالتا ہوں، میں رات جو ہے وہ لاتا ہوں، میں دن چڑھاتا ہوں، سورج میرے کہنے پہ نکلتا ہے، میرے کہنے پہ غروب ہوتا ہے، زمین میرے جو ہے وہ کہنے سے جو ہے وہ تمہیں سب کچھ دیتی ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ طغیانیاں آتی ہیں، یہ میرے کہنے پہ آتی ہیں۔ زمانے کو مت گالی دو، دہر میں ہوں خالق اس چیز کا، میں ہوں مالک اس چیز کا۔ اور جب کوئی دلیل نہیں رہتی کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اچھا ہمارے باؤداد کو لا کے دکھاؤ، تو پھر اس کی دلیل سامنے دے دی گئی۔ اگر اس دنیا کی بات کرتے ہو تو تم کچھ نہیں تھے نا، اب ہو نا، اس بات پہ تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، اب ہو نا، عدم سے وجود میں آ گئے ہو، تو کل کو پھر آ جاؤ گے کہ ایسی کون سی بات ہے؟ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل، دوسری دفعہ تو سیدھی بات ہو جاتی، دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو یہ اس چیز کی رد فرمایا گیا کہ دہر میں ہوں، زمانہ میں ہوں۔ تو یہ ان کی بات، اس کی کوئی حجت نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ قرآن تمہیں کھلی کھلی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، کھلی کھلی آیتیں، ہر چیز واضح روشن ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے بس ٹھیک ہے پیو دادے لے آؤ اٹھا کے ساڑھے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، افرأیت من اتخذ الہہ، کیا دیکھا، وہ بلا دیکھا، استفہام تجبیہ ہے، وہ دیکھا اس شخص کو، کس شخص کو؟ جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ وہ اللہ کی نہیں مانتا، وہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ نفس کہتا ہے پیسے اکٹھے کرو، وہ پیسے اکٹھے کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ نفس کہتا ہے فلاں کے حقوق غصب کرو، زمینیں غریبوں کی زمینیں کھا جاؤ، وہ کھانے پہ لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اپنے محلات بنا لے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کو بھول گیا ہے، اس نے رب اپنا جو ہے وہ اپنے من کو بنا لیا ہے، اپنے نفس کو بنا لیا ہے۔ اور جس نے یہ کر لیا وَضَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ پھر اس کے اس علم کے باوجود جو ہے اس کو بیرا کر دیتا ہے، جاؤ پھر تم نہیں سدھر سکتے۔ اس کے کان پہ مہر لگا دیتا ہے، وہ بات سنتا ہے، اس کے دائمین روز مسجد سے جو ہے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے دائمین روز قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ پھر مہر لگا دیتے ہیں اس کے سننے کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دل میں جو ہے وہ ایسی بات ابھرتی نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں۔ اس کے دل پہ بھی مہر لگاتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو حیا نہیں آئی، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈل گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب پردہ ڈال دیتے ہیں تو پھر جس کو اللہ بیرا کر دے، کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت سکتا ہے؟ اور تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ افلا تذکرون، بس کیوں تم سمجھتے نہیں ہو، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور آگے سے جواب دیتے ہیں وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، اور بس یہ دنیا کی زندگی ہے جینے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، ہم مرتے ہیں ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہمارا ہلاک ہونا مگر زمانے کی وجہ سے۔ اور بھائی زمانے کا حصہ ہے تو زمانے میں جو ہے وہ ہم جیئیں گے مریں گے، بس بات ختم، ہلاک تو ہونا ہی ہے، ہم تو مرتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں، بس یہ زمانے کی وجہ سے، یہ اللہ کوئی نہیں، اور کوئی نہیں کسی نے اکٹھا ہونا بعد میں۔ جس طرح جو کیڑے مکوڑے زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، لہریں بنتی ہیں ختم ہوتی ہیں، سب کچھ مک جاتا ہے۔ وما لهم من بذلک من، کوئی علم ہے اس بات کی، کوئی تصدیق ہے، کوئی سند ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، مگر انہم الا یظنون، صرف وہ گمان کرتے ہیں۔ ظن سے ہے، ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، اٹکل کرنا، قیاس کرنا، سمجھنا۔ یا علامت مضارع و نون جمع کے لیے نہیں ہے، مگر وہ صرف گمان کرتے اس بات کا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کے اوپر، ان کو بتایا جاتا ہے ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ اچھا بعد میں اٹھنا ہے، ہمارے ماں باپ کو لے آؤ جا کے، پہلے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو تو کہہ دیجئے یحییکم، کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے تمہیں، وہ مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر وہ تمہیں جمع کرے گا روز قیامت، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے اس چیز کو ہم پکڑ لینا کہ ہم نے کل کو اٹھائے جانا ہے،
یقین کیجئے ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے نا وہ دیکھ کے اٹھے کہ کیا واقعی صحیح راستے میں ہے. ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ پہلے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ سوچیں ہم یہ کہنا کہیں غلط تو نہیں ہوگا. ہر لقمہ جو ہے وہ ہم اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ حرام تو نہیں ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کل کو اٹھنا ہے ہمیں یقین ہی نہیں ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی اس بات کو جو ہے وہ نہیں رکھتی، جانتی نہیں ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، سمجھنا چاہتی ہی نہیں. دیکھیے جب تک اس بات پہ ہم فم اپ نہیں ہوں گے کہ کل کو ہم نے اٹھنا ہے، تب تک جو ہے وہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس کو بار بار کتاب قرآن جو ہے وہ قرآن دیکھیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کیا؟ اللہ ایک ہے، توحید. دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول، رسالت. تیسری آخرت. یہ 3 چیزیں ہیں قرآن میں صرف. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے. بس یہ چیزیں 3 ہیں. ان تینوں چیزوں کے اوپر تکیہ کر لیں، یقین کیجئے ہماری دنیا بھی سیدھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی. لیکن ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ جو ہے وہ چلا دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. بہت سارے دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بے روزگار ہیں، جنہوں نے رزق کے لیے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، ایمان والی، صحت والی زندگی نصیب فرما دے. جن کے عزیز و قارب مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے. اللہ اس مملکت پاکستان پہ رحم فرما دے. اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم